चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने बात की थी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास के अंदर के कलिमा और मुहम्मल अल्फाज, फिर उसके बाद मुस्तकिल कलिमा और गैर मुस्तकिल कलिमा, मुस्तकिल कलिमा और गैर मुस्तकिल कलिमा, इनके ताल्लुक से हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी। आज हम देखेंगे कि मुस्तकिल कलिमा क्या है। थोड़ा सा रिव्यू कर लें। कलिमा है, इसकी दो किस्में हैं, एक है मुस्तकिल और दूसरा गैर मुस्तकिल। हमने कहा था कि गैर मुस्तकिल कलिमे को हरूफ भी कहते हैं। तो ये चार किस्म के हैं। इसके ताल्लुक से कल क्लास हुई थी। एक हरूफ रब्त, दूसरा हरूफ अत्फ, तीसरा हरूफ तखसीस, चौथा हरूफ फुजाइया, हरूफ फुजाइया। ये जो है गैर मुस्तकिल कलमे की किस्में, कल हमने जो है इनके ताल्लुक से इनकी मिसालें वगैरह सब बातचीत हो गई थी। आज हम देखेंगे कि मुस्तकिल कलिमा क्या है, मुस्तकिल कलिमा क्या है, इसकी किस्में क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ठीक है। मुस्तकिल कलिमा, मुस्तकिल कलिमा, ये मुस्तकिल कलिमा है। ये क्या है? मुस्तकिल कलिमा है। तो मुस्तकिल कलिमे के अंदर इसकी किस्में हैं 5। मुस्तकिल कलिमे की किस्में क्या हैं? कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फेल और मुतालिक़े फेल, और मुतालिक़े फेल। 5 चीज़ें हुई। कितनी हुई? 1, 1, 2, 3, 4 और 5। मुस्तकिल कलिमे की कितनी किस्में हुई? 5। तो पहली किस्म है इस्म। इस्म कहते हैं नाम को। इस्म किसे कहते हैं? नाम को, चाहे वो इंसानों को हो, इंसानों का हो या जानवरों का हो, नाम को इस्म कहते हैं। चीजों का नाम हो, जानदारों का नाम हो, बेजानों का नाम हो, मुकामात का नाम हो, कुछ भी हो, नाम को इस्म कहते हैं। जमीर, जमीर कहते हैं इस्म के बजाय आने वाले अल्फाज। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बार बार चीज का या इंसान का या आदमी का या फिर किसी जानवर का नाम नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह, नाम की जगह दूसरे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अमजद आया था, अमजद थोड़ी देर घर में बैठा और अमजद बातचीत की, अमजद घर से निकल गया। बात बात में जो है हम अमजद अमजद नहीं करते, बल्कि अमजद आया था, वो थोड़ी देर बैठा रहा, बातचीत की और फिर वो घर निकल गया। यहाँ पर हमने अमजद के नाम के बजाय वो का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो यहाँ पर ज़मीर होगा जो नाम के बजाय है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपने माइक्स जो है म्यूट कर लें। आप अपने माइक्स म्यूट कर लें। ओके। ज़मीर, ओके। इस्म नाम को कहते हैं, इस्म नाम को कहते हैं। ज़मीर नाम के बदले आने वाले अल्फाज या नाम के बजाय आने वाले अल्फाज, ये ज़मीर है। सिफत जो है ये इस्म की तारीफ होती है, इस्म की तारीफ या तौसीफ, इस्म की तारीफ या तौसीफ, ये जो है सिफ्त होती है। क्या मतलब? किसी इस्म की अच्छाई या बुराई क्या है? सिफ्त है। किसी इस्म की अच्छाई या बुराई सिफ्त कहलाती है। जैसे कौवा काला है, कौवा सफेद है, सफेद कौवे मैंने देखे हैं। तो बहरहाल कौवा काला है में काला क्या है? ये कौवे की तारीफ है, कौवे की सिफत है। कौवे की जो नाम है वो कौवे का, उसके बारे में जो है उसकी तौसीफ बयान की जा रही है कि वो काला है। इसी तरह अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कैसे हैं? लेकिन पिछली बार अंगूर मीठे थे। अंगूर मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं। खट्टा होना और मीठा होना ये जायका है। जायका
انگور سے متعلق ہے تو ذائقے بھی جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں، رنگ ذائقے وغیرہ جو ہے صفت میں داخل ہیں، اور کیفیات بھی جو ہے صفت کے اندر داخل ہیں. ٹھیک ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، ضمیر نام کے بجائے آنے والے الفاظ کو کہتے ہیں، وہ یہ اس اس ان ان وغیرہ. صفت جو ہے اسم کی تعریف یا توصیف کو کہتے ہیں، یعنی نام کی تعریف یا توصیف، جیسے طوطا ہرا ہے، حلوہ میٹھا ہے، شربت شیریں ہے، شربت شیریں ہے، شیریں میٹھا. تو یہ جو ہے صفت ہے. اسی طرح فعل، فعل کہتے ہیں کام کو، فعل کہتے ہیں کام کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں. کام کا کرنا یا ہونا، اٹھنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، سونا، چلنا، دوڑنا، اچھلنا، کودنا، یہ سارے جو ہے کیا ہے؟ کام ہے. پڑھنا لکھنا بھی کام ہے. اور سونا، سونا سونا بھی کام ہے، سوچنا بھی کام ہے. تو بہرحال فعل کیا ہے؟ کام کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. کام کا ہونا ہو یا کام کا کرنا ہو. اب دیکھیے کوئی آدمی سو رہا ہے تو کوئی کام تو بظاہر نہیں کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی کام عمل میں نہیں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی گرامر کے اندر، قواعد کے اندر اسے کیا کہا جائے گا کہ وہ کام کا ہونا ہے، کام کا ہونا ہے. خوش ہونا، میں بہت خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا. یہاں پر خوش ہوا کیا ہے؟ کوئی کام تو نہیں ہے، بلکہ کام کا ہونا ہے. کام کا کرنا نہیں بلکہ کام کا ہونا ہے. تو کام کا کرنا ہو یا کام کا ہونا ہو، یہ دونوں چیزیں فعل کے اندر داخل ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ متعلق فعل کیا ہے؟ متعلق فعل. اب جس طرح سے اسم کی تعریف، کیفیت، توصیف کو ہم صفت کہتے آئے ہیں، اسی طرح جو ہے یہاں پر متعلق فعل کو جو ہے فعل کی کیفیت، فعل کی صفت یا کیفیت، فعل کی صفت یا کیفیت بتانے والے الفاظ، فعل کی صفت یا کیفیت بتانے والے الفاظ، یہ متعلق فعل ہیں. اوکے. انگریزی میں آپ دیکھ لیجئے، ناؤن ہوا، یہ پروناؤن ہوا، یہ ایڈجیکٹو، یہ ورب، اور یہ ایڈورب. تو ظاہر ہے کہ ان کے متعلق آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسم نام کو کہتے ہیں، ضمیر نام کے بجائے آنے والے الفاظ پروناؤن کو کہتے ہیں، صفت ایڈجیکٹو یعنی ناؤن کی جو صفات ہیں، ناؤن کی جو خصوصیات ہیں، ان کو بتانے والے الفاظ کو صفت کہتے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں، کام کا ہونا، کام کا کرنا، دونوں اس کے اندر داخل ہیں. تو متعلق فعل کیا ہے؟ متعلق فعل فعل کی صفت ہے، فعل کی خصوصیت بتانے والے، فعل کی کیفیت بتانے والے الفاظ متعلق فعل ایڈورب ہیں کہ فعل کس طرح سے سرزد ہوا ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر؟ تو چلیے، پہلا آئٹم ہمارے پاس ہے اسم، پہلا ٹکڑا، پہلا جز، یہ لیتے ہیں. مستقل کلمے میں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسم. کیا ہے؟ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم. ناؤن جسے ہم کہتے ہیں اسم نام کو کہتے ہیں. نام جو ہے اسم، یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے. اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے. دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے اسم عام جسے ہم کہتے ہیں، دوسرا اسم خاص. اسم عام ایک ہے اور اسم خاص ایک ہے. عام جنرل، یعنی ایسا نام جو ایک سے زائد چیزوں کے لیے یا ایک سے زائد افراد کے لیے، جدا گانا ہر ایک کے لیے وہی نام استعمال کیا جا سکتا ہو. ہر ایک کے لیے، اس گروپ کے تعلق رکھنے والے ہر ایک شے یا ہر ایک فرد کے لیے جدا جدا وہی نام سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، ایسا نام اسم عام ہے.
مثال کے طور پر آدمی، میں بھی آدمی ہوں، آپ بھی آدمی ہیں، تو آدمی آدمیوں کا جتنا گروہ ہے، سارے گروہ کے اندر ہر ایک کو آدمی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہاتھی، ہاتھی ہے، ہاتھیوں کا جو گروہ ہے، ہاتھیوں کی جو ذات ہے، وہ سارے ہاتھیوں کو ملا کر ہر ایک کو ہم الگ الگ سے کیا کہیں گے؟ ہاتھی کا نام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور کیا ہے اس میں عام، یہ تو کلیئر ہے۔ نیکسٹ اس میں خاص، اس میں خاص یعنی ایسا نام جو کسی خاص مقام کا یا کسی خاص شخص کا یا فرد کا ہو، اسے ہم اس میں خاص کہہ سکتے ہیں۔ کسی خاص مقام یا کسی خاص شخص کا جو خصوصی نام ہوتا ہے، اسے اس میں خاص کہیں گے۔ تو یہ ایسا نام ہے جو فردن فردن سب کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ایک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں امروز ہوں، اب امروز میرے لیے استعمال کیا گیا ہے، آپ کو امروز نہیں کہا جائے گا، یا پھر کسی اور کو امروز نہیں کہا جائے گا، وہ اپنا اپنا الگ الگ نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے ایک خاص نام ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ محمد اقبال، تو اقبال صاحب آپ کو جو ہے وہ خاص ایک شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ پہچان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ مکہ مسجد ہے، لال قلعہ ہے، اسی طرح تاج محل ہے، یہ مقامات ہیں، مقام کا خاص نام۔ تاج محل کہیں گے تو آگرے کا تاج محل ہی ہوگا، کوئی اور تاج محل ہمارے گھروں کے پاس تو نہیں ہے، آپ کے گھروں کے پاس شاید ہو سکیں گے تو ہو سکیں گا، لیکن تاج محل سے مراد وہی تاج محل ہوگا جو آگرے کا ہے۔ وہ ایک مقام کا خاص نام ہے۔ ایسا نام جو خاص مقام کے لیے استعمال ہو یا خاص فرد یا شخص کے لیے استعمال ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ خاص، اس میں خاص کہلائے گا۔ تو اس میں عام اور اس میں خاص بات واضح ہو گئی، کلیئر؟ اس میں عام، اس میں خاص۔ تو چلتے ہیں ہم اس میں عام کی بات کرتے ہیں۔ اس میں عام، اس میں عام، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اس میں عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ذات، نمبر 2 اس میں ظرف، تیسرا اس میں کیفیت، چوتھا اس میں آلہ، پانچواں اس میں جمع۔ اوکے، یہ 5 جو ہے اس میں عام کی قسمیں ہیں۔ اس میں عام کو پھر جو ہے ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 5 الگ الگ نام ہم کو نظر آئیں گے، وہ دیکھیں گے۔ اس میں ذات، اس میں ذات دیکھیے، ذات کہتے ہیں ایک ہی جنس، ایک ہی جنس کے جانداروں کو، ایک ہی جنس کے جانداروں کو، جیسے انسان، سارے انسانوں کی ذات، یہ ہم ایک جنس ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد کہیں تو مرد کی ذات، عورت کہیں تو عورت کی ذات، بوڑھی کہیں تو بوڑھوں کی ذات، اور بچہ کہیں تو بچوں کی ذات، یہ ایک جنس کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جانوروں کے لیے استعمال کریں تو ہاتھی، ہاتھی کیا ہے؟ ایک جانداروں کے ایک گروہ کا نام ہے جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ تو اسے ہم وہ تمام ہاتھی کی جنس کے جتنے ہاتھی کی نوعیت کے، ہاتھی کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، جو خصوصیات ہیں، وہ رکھنے والے تمام جاندار کو ہاتھی ہی کہیں گے ہم۔ اس میں ذات، تو اس میں ذات کے اندر ایک ہی جنس کے، ایک ہی ذات کے جاندار اس کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے آدمی، عورت، بچہ، اور اسی طرح سے بوڑھا، اسی طرح سے جوان، اسی طرح سے کیا کہیں گے، ہاتھی، گھوڑا،
اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں. پرندہ اس میں ذات ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں ذات ہے. اوکے سمجھ میں آئی بات؟ آگے بڑھیں. چلیے اس میں ظرف دیکھیے اس میں ظرف دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس میں ظرف دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک زمان کے لیے، ایک مکان کے لیے. زمان کہتے ہیں وقت کو اور مکان کہتے ہیں مقام یا جگہ کو. مقام یا جگہ کو. تو کسی وقت کو بتانے کے لیے ہم جو الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں ظرف ہے. اسی طرح کسی مقام کو بتانے کے لیے جب ہم نام کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں ظرف ہے. تو ہم ان دونوں کو الگ الگ کرتے چلیں. زمان یعنی وقت کو بتانے کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ اس میں ظرف زمان کہلائے گا. اس میں ظرف زمان. اور وقت کو بتانے کے لیے مکان کو بتانے کے لیے جو الفاظ آئیں گے وہ اس میں ظرف مکان. اس میں ظرف مکان. تو اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. اس میں ظرف زمان کیا ہو سکتا ہے؟ آج. میوٹ کریں بھائی، میوٹ کریں. آپ میوٹ کریں. زید میوٹ کریں آپ. آج، کل، دن، رات، صبح، شام، ایک گھنٹہ، پل، لہجہ، منٹ، صدی وغیرہ. یہ اس میں ظرف زمان ہوا. یہ اس میں ظرف زمان ہوا. تو اس میں ظرف مکان دیکھیں گے. اس میں ظرف مکان جو ہے جگہ کے لیے. اب اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ کسی خاص جگہ کا اگر نام ہے تو اس میں خاص میں آ جائے گا. اس میں آ جائے گا، اس میں خاص میں. لیکن یہاں پر عام جگہ کی بات، عام مقام کی بات ہے، عام مکان کی بات ہے. جیسے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر کسی کا بھی گھر ہو سکتا ہے. مدرسہ کوئی بھی مدرسہ ہو سکتا ہے. مسجد کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے. کھیل کا میدان کون سا بھی کھیل کا میدان ہو سکتا ہے. اسی طرح لائبریری کون سی بھی لائبریری ہو سکتی ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر پرٹیکولرلی کسی مسجد کا نام لے لیا جائے، جیسے مکہ مسجد حیدرآباد. مکہ مسجد حیدرآباد، یہ کیا ہوگا؟ یہ اس میں عام نہیں ہوگا، اس میں ظرف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ اس میں خاص ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس میں خاص ہو جائے گا. تو اس میں ظرف جو ہے مقام کے لیے آتا ہے. اس میں ظرف مکان یا مقام کے لیے آتا ہے. گھر، مدرسہ، مسجد، کھیل کا میدان، لائبریری، اسی طرح سے دیگر مقامات بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ تمام جو ہے اس میں ظرف مکان کہلائیں. جب کسی جگہ کا خاص نام لے کر بولتے ہیں تو وہ خاص نام جو ہے اس میں خاص ہو جائے گا، وہ اس میں عام میں شامل نہیں ہوگا. تاج محل کہیں گے تو تاج محل جو ہے ایک بلڈنگ کا نام ہے، تو وہ آگرہ میں ہے، تو اس میں خاص ہے وہ جگہ. ٹھیک ہے، اس میں عام نہیں ہے. تو لکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف الزمان، یہ دیکھیے اس میں ظرف الف لام کے ساتھ زمان ایسا لکھتے ہیں. یہ جو ہے اس میں ظرف المکان یہ ہے. اوکے ٹھیک ہے. چلیے دو چیزیں تو ہو گئیں. تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے اس میں کیفیت. اس میں کیفیت کہتے ہیں حالت کو. کیفیت کہتے ہیں حالت کو.
جیسے اس کے پہلے ہم نے اس میں ذات میں کہا تھا کہ بوڑھا اس میں ذات ہے اور جوان بھی اس میں ذات ہے. بوڑھا ہے تو اسے بوڑھا کیوں کہا جاتا ہے؟ بوڑھے کو بوڑھا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر عجیب بھائی بوڑھے کو بوڑھا نہیں کہیں گے تو کیا بچہ کہیں گے؟ ہاں، کیوں کہا جاتا ہے بوڑھے کو بوڑھا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے. تو اس لحاظ سے بڑھاپا کیا ہے؟ وہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے. اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ بڑھاپا ایک کیفیت ہے، ایک حالت کا نام ہے. اسی طرح جوان کو جوان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جوانی ہے. بچے کو بچہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بچپن کی حالت میں ہے. بچپن کی نہیں، بچپن کی حالت میں ہے. بعض لوگ بچپن کی کرتے ہیں. بہرحال اس میں کیفیت کیا ہے؟ یہ حالتوں کے نام ہے، کیفیات کے نام ہے. بڑھاپا، جوانی، بچپن وغیرہ. اسی طرح بڑھاپا، جوانی، بچپن، صحت، دوستی، دشمنی، یہ کیفیتیں ہیں. اسی طرح بیماری یا مرض، یہ جو ہے کیا ہے؟ خوشی کی حالت، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. خوشی کی حالت، غم کی حالت، فتح کی حالت. ہاں، یہ ساری چیزیں کیفیات ہیں. بڑھاپا، جوانی، بچپن، صحت، دوستی، دشمنی، بیماری، خوشی کی حالت، غم کی حالت، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اس میں کیفیت ہے. کیفیت کی جمع کیفیات ہیں یا کوائف بھی لکھ سکتے ہیں. کیفیت کی جمع کیا ہے؟ کیفیات یا کوائف. اوکے، بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر؟ اس میں کیفیت ایک حالت کا نام ہے. بڑھاپا ایک حالت ہے، جوانی ایک حالت ہے، دوستی ایک حالت ہے، دشمنی ایک حالت ہے. اسی طرح بیماری بھی ایک حالت کا نام ہے، صحت مند ہو جانا یہ بھی ایک حالت کا نام ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں کیفیت کہلائیں گی. اوکے، آگے بڑھیں. اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ چوتھی چیز ہے ہمارے پاس اس میں عام کے اندر. اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ اوپر لکھو. اوکے، اسے ہٹا دیتے ہیں اور اوپر لکھ لیتے ہیں. اس میں اعلیٰ، فورتھ ون شاید. اس میں اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں، الف مد لام ہے. اعلیٰ کہتے ہیں اوزار کو یا ہتھیار کو. اوزار کو یا ہتھیار کو، یا آپ کہیں انگلش میں سے ٹول. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹول کہہ سکتے ہیں. تو اس میں آلہ جو ہے ٹولز کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آلہ ہیں. ٹولز کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے آلات ہیں. آلہ کی جمع آلات ہیں. آلہ کی جمع آلات. آلہ، ٹول، الف مد لام الف تے آلات اس کی جمع ہے. ٹول کی جمع ٹولز. تو اس میں آلہ کیا ہوا؟ اوزار کا نام، اوزار کے نام ہو سکتے ہیں یا پھر ہتھیار کے نام ہو سکتے ہیں. آلات یا کام کی چیزیں جو ہیں ان کے نام ہو سکتے ہیں. ان کو ہم میٹیریل نون کہہ سکتے ہیں. میٹیریل جو بھی ہوتا ہے، جیسے کاغذ ہے، قلم ہے، بکس ہے، اسی طرح خنجر ہے، بیلن ہے، کفگیر ہے، اور کیا ہے؟ اور تلوار ہے، وغیرہ وغیرہ. اوکے، اس میں آلہ، اس میں آلہ، اس میں آلہ اوزار یا ہتھیار کے نام کو کہتے ہیں. کاغذ، قلم، بکس، کفگیر. کرسی بھی لے لیجیے آپ، ڈسٹر لے لیجیے، چاک لے لیجیے، کتاب لے لیجیے، یہ آلات ہیں. اوکے، اس میں آلہ، اس میں آلہ. سمجھ میں آیا؟
नेक्स्ट पांचवी चीज है इसमें जमा। पांचवी चीज क्या है? इसमें जमा। देखिए बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जो साख्ती एतबार से, यानी लफ्ज के बनावट के एतबार से वो वाहिद होते हैं। जब उन्हें गौर किया जाता है, जब उनके मानों पर गौर किया जाता है, तो उसके मानों के अंदर कई इस्मों का मजमुआ होता है उसके अंदर। जैसे आप कहेंगे फौज है, फौज लफ्ज जाहिरन देखने के लिए, तो वो फौज लफ्ज जाहिरन देखने के लिए क्या है? वाहिद है। ये वाहिद है लफ्ज, लेकिन इसके माने देखिए, मानों में क्या है? ये इसके मानों के अंदर फौज किसी एक आदमी को वहां पर जो है फौज नहीं कहा जाता। अब मैं हूँ, देखिए मेरी मिसाल ले लीजिए, मैं कोई फौज थोड़ी हूँ, मैं तनहा आदमी हूँ। अगर मेरे हाथ में जो है एक पिस्तौल थमा दी जाए और यहाँ पर सीने के ऊपर चांद तारे वगैरह चिपका दिए जाए और कहा जाए कि वन मैन आर्मी है, तो हो सकता है? मानेंगे आप? नहीं। फौज जो है वो कई लोगों का मजमुआ होती है, जिसे हम फौज कह सकते हैं। तो जाहिरन लफ्ज जो है वाहिद होता है वो, लेकिन मानों में अगर देखते हैं, उसके मतलब में अगर देखते हैं, तो इसके कई इसमों का मजमुआ ये होता है, फौज है। उसी तरह आप कहेंगे चमन, सॉरी अंजुमन, महफिल। उसी तरह आप कहेंगे क्लास, जमात। हाँ, उसी तरह सफ, कतार। सब क्या है? ये जो है इसमें जमा की मिसाल है। कतार, सफ, जमात, ये एक से जायद लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये लफ्ज देखने में क्या है? वाहिद है। इनकी जमा बनाई जा सकती है, जैसे फौज की जमा अफवाज बना सकते हैं, अंजुमन की जमा अंजुमनें बना सकती हैं, महफिल की जमा महफिलें बना सकते हैं, क्लास की जमा क्लासेस बनाए जा सकते हैं, जमातें उसकी जमा हो सकती है, सफ की जमा सफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ों इस्तेमाल कर सकते हैं गैर निदाई। तो खतार जो है ये भी गैर निदाई जमा खतारों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जमा है। ऐसा लफ्ज जो साख्ती एतबार से, बनावट के लिहाज से वाहिद हो, लेकिन मानन और मानवी एतबार से वो कई इसमों का, कई नामों का मजमुआ होता है। तो ऐसे अल्फाज को हम कहेंगे इसमें जमा। बहरहाल ये पांच चीजें हमारे सामने आ गई हैं। आज हमने इसमें आम के मुतालिक पढ़ा है। इसमें आम की पांच किस्में हैं। वो क्या क्या हैं? इसमें ज़ात, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें जमा। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं, उसमें हम वक्त के लिए इसमें ज़र्फ़ुल ज़मा इस्तेमाल करते हैं, और जगह के लिए जो है, मकाम के लिए इसमें ज़र्फ़ुल मकान इस्तेमाल करते हैं। ओके, बात समझ में आई? तो आपको क्लास कैसी लगी ये भी जो है बताएं, रिव्यू करें, आप जो है फीडबैक हमें दें, कंटेंट आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अपने दोस्तों को बताएं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस सुनने की कोशिश करें। अगर आपको इस सुबह के सेशंस में दिक्कत महसूस हो रही है, तो चंद दिनों के लिए हम जो है वक्त चेंज भी कर सकते हैं। आप हमें राय भी दे सकते हैं कि हम कौन से वक्त पर क्लास ले सकते हैं, ताकि सबकी सहूलत हो जाए। बहरहाल आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे।